له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لي يا لا له يا لا 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 لا لي يا لا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम बातचीत के साथ मैं हूं इकरार अब्बासी और आप देख रहे हैं विसाल उर्दू। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है और निसफ़ से ज़ायद गुज़र चुका है। इसमें हर एक इंसान अपने बारे में ज़्यादा बेहतर जानता है कि उसने क्या कमाया, क्या पाया और क्या खोया। इस्लाम की तमाम इबादत इंसान को वहदत और इत्तेहाद का दर्स देती हैं। मिसाल के तौर पे नमाज है, नमाज में तमाम लोग बाजुमात खड़े होते हैं, इसमें एक इत्तेहाद और वहदत का दर्स है। जुम्मे की नमाज है, ईदैन की नमाज है, जनाजे की नमाज है। ये सारी इबादत इस्लाम की इंसान को इत्तेहाद और वहदत की एक लड़ी में परो देती हैं। रोज़ा भी मुसलमान को इत्तेहाद और वहदत का दर्स देता है। वो कैसे, इस पे आज हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे मारूफ मजहबी स्कॉलर और कालम निगार जनाब मोहतरम मुफ्ती ग़ुलाम नबी मदनी साहब। इसके अलावा हमें टेलीफ़ोन कॉल पे ज्वाइन करेंगे मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद आरिफ साफ़ी साहब, और इसके अलावा मारूफ सहाफ़ी मोहतरम जनाब जहांज़ेब मिनहास साहब हमें टेलीफ़ोन कॉल पे ज्वाइन करेंगे। तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हमारे अपने स्टूडियो में तशरीफ़ लाए मेहमान मोहतरम जनाब मुफ्ती ग़ुलाम नबी मदनी साहब से आगाज़ करेंगे। मैं सबसे पहले मोहतरम मुफ्ती ग़ुलाम नबी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती वक़्त दिया। जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया कि इस्लाम की तमाम इबादत इंसान को वहदत और इत्तेहाद का दर्स देती है, इसी तरह रोज़ा भी इंसान को, मुसलमान को एक इत्तेहाद, एक वहदत का दर्स देता है। वो कैसे, इस पे आप क्या फरमाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। जी, सबसे पहले तो वहदत है क्या और वहदत उम्मत का तसव्वुर इस्लाम ने हमें कैसे दिया जी, और आज तक उम्मत किस तरह मुत्तहिद रही, ये अहम बातें हैं जिन पर बात की जाए तो बहुत मुनासिब रहेगा। पहले जी, तो जहाँ तक बात है इस्लाम से पहले की, इस्लाम से पहले कौमें मुंतशिर थीं, जी, इस्लाम ने लोगों को आकर मुत्तहिद कर दिया। जी, तो कुरान पाक में सूरत आल इमरान के अंदर भी अल्लाह ताला ने जहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, उसके बाद की आयतों में वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, जी, और पूरा उसके बाद फ़लसफ़ा बयान फरमाया। और जो उस वक़्त मुसलमान थे उनको ये बात बताई कि देखिए, आप अल्लाह की रस्सी में को मज़बूती से थामे रखिए जी, और इख्तलाफ न कीजिए, मुतफ़र्रिक़ ना होइए। अगर आप ऐसे होंगे तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हीं आयतों में अल्लाह ताला ने ये भी बयान फरमाया बाद में कि तुम पहले कैसे थे और इस्लाम लाने के बाद अल्लाह ने जो तुम पर इनाम किया उसके बाद तुम कैसे होगे, आपस में तुम्हारे दरमियान उल्फत पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी। फिर इसी तरह सूरत अनफ़ाल के अंदर तो जहाँ जिहाद और दीगर चीज़ों के अहकामात बयान हुए, वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और साथ में ये भी फरमाया कि आपस में इख्तलाफ ना करो, ला तनाज़अू फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम, कि अगर तुम आपस में इख्तलाफ करोगे, झगड़ोगे, तो इससे जो है तुम्हारी क़ुव्वत और तुम्हारा जो दबदबा और तुम्हारी जो रोब है वो जाता रहेगा। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों के पास जो इस वक्त सबसे कीमती चीज़ हो सकती है वो मुसलमानों का आपस में मुत्तहिद रहना जी। और इसी चीज़ ने, इसी इत्तिहाद ने और इसी इत्तिफाक ने मुसलमानों को उरूज बख्शा जी। और इस्लाम फैला ही इस इत्तिहाद के ज़रिए है, इसी वहदत और इसी इत्तिफाक के ज़रिए इस्लाम फैला है। आप देखें सहाबा इकराम की ज़िंदगियाँ देखें, उसके बाद जो ताबईन थे और जो दीगर हमारे इस्लाम के जो सुनहरी अदवार गुजरे हैं, उनमें मुसलमान क्यों बालादस्त रहे, क्यों लोगों पर गालिब रहे, उसकी वजह ये थी कि वो मुत्तहिद थे उनके ऊपर। जी बिल्कुल, वो एक अमीर की तात में थे, एक ही चीज़ को मानते थे और इन चीज़ों की वजह से वो लोग गालिब रहे। तो आज भी वाकई अगर हम लोग मुत्तहिद हो जाएं तो एक किस्म का गलबा हमारा हासिल हो जाएगा। जब से हमारे दरमियान में इख्तलाफात आए
تو وہ ایک قسم کا انتشار پھیل گیا. جی تو جہاں تک اسلام کی بنیادی طور پر جو اسلام ہی کو دیکھا جائے تو اسلام بنیادی طور پر جو وحدت ہی کا مظہر ہے اور وحدت ہی کا عملی نمونہ ہے. دیگر ادیان میں یہ باتیں نہیں ملیں گی. وہاں ہم دیکھتے ہیں, اب دیکھیں عیسائیوں کو دیکھ لیں, وہاں پر کتنے فرقے بن گئے, ٹھیک ہے, لیکن جو بنیادی طور پر اسلام کا جو فلسفہ ہے اس میں لوگ متحد ہیں. جہاں تک اور دوسری بات, جو اسلام کے جو دیگر ارکان ہیں, جو دیگر عبادات ہیں, جو بنیادی ارکان ہیں, جیسے سب سے پہلے نماز ہے, تو نماز ایک کتنا بڑا درس ہے اتحاد کا. کہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 5 وقت میں ہر روز 5 ٹائم میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو, یعنی کہ نماز ایک ایسی تحفہ دیا ہے جس کے ذریعے بار بار روزانہ تکرار ہوتا ہے اتحاد کا. اور لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں تقریباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں رہنے والے مسلمانوں میں سے ہر ایک کے کان پہ میں تقریباً روزانہ 5 وقت یہ اللہ اکبر کی صدا ضرور جاتی ہے. جی آپ اذان سے دیکھ لیں, آپ دنیا میں ہر جگہ بیک وقت اذان ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بیک وقت کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وقت مختلف ہوتا ہے لیکن اوقات اور دن کے جو 5 ٹائم ہے ان میں تو نمازیں اور اذانیں ایک ساتھ ہوتی ہیں. اور پھر مسلمان ہر جگہ پر دنیا میں جہاں بھی وہ ہیں مسجد میں جاتے ہیں, وہاں پر ہو کر اتحاد کا عملی ایک مظاہرہ کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم اسلام کی دیگر عبادات لے لیں, اس میں حج ہے. حج سب سے بڑی جو عبادت ہے دنیا میں, دیکھیں کہاں کہاں سے لوگ چل کر آتے ہیں, کون سی مختلف رنگ ہیں ان کے, مختلف نسلیں ہیں, مختلف قبیلے ہیں, مختلف ملک ہیں, لیکن وہ آتے ہیں حج میں. اور سبھی ایک طرح کا انہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے, ایک طرح کی ان کی زبانوں پر بھی جاری ہوتا ہے. حج کو دیکھا جائے تو انسانی اتحاد کا سب سے بڑا انسانی اتحاد کا سب سے بڑا عملی مظاہرہ, اس سے بڑا عملی مظاہرہ پوری دنیا میں نہ کبھی کہیں پہلے دیکھنے میں آتا ہے نہ بعد میں. اور آپ دیکھیں اس وقت جو موجودہ دنیا ہے, اگر ہم اس کا عملی طور پر مشاہدہ کریں تو ہمیں کسی اور مذہب میں بھی ایسا اتحاد نظر نہیں آئے گا کہ جو ایسا خاص اتحاد ہو جہاں سب لوگ ایک ہی طرح کی وہ کر کے جائیں. ہاں, بلکہ وہ حج میں تو ایک یہ بھی ہے کہ ایک ہی وقت میں سارے لوگ ایک ہی کام. جی, اور اس قدر کثیر مجمع, یہ بھی مجمع اور شدید بسا اوقات موسم کی کبھی شدت ہوتی ہے گرمی کی, کبھی سردی ہوتی ہے. جی تو یہ حج ہو گئی. حج کے اندر یہ اتحاد کے عملی طور پر تصور ہمیں ملتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کو اگر ہم لے لیں تو زکوٰۃ بھی مسلمان تقریباً جو ہے متحد ہو کر ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سب تو اتحاد کرتے ہیں, اگرچہ بعض لوگ ہیں جو اس کو کسی حد تک جو ہے نا اس میں کوتاہی کرتے ہیں, لیکن بہرحال زکوٰۃ کوتاہی تو تمام عبادات میں ہے, یعنی وہ کوتاہی ایک الگ چیز ہے. اصل چیز تو یہ دیکھنی ہے نا کہ اصل اس چیز کی روح کیا ہے. جی, اصل اس کی روح کے اندر کس قدر اتحاد کا عملی مظاہرہ ملتا ہے. اور جو بھی اس روح کے ساتھ جڑ جائے گا تو وہ اس کے جو اتحاد کے ثمرات ہیں اس کو ضرور پہنچیں گے. جی بالکل. اب زکوٰۃ کے اندر آپ دیکھیں کہ اس میں جو فقراء ہیں, جو محتاج لوگ ہیں, ان کا خیال رکھنا. تو اب پوری امت اسلامیہ کو درس ہے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں تاکہ جو آپ کے جو محتاج اور فقیر لوگ ہیں ان کا فائدہ ہو, ان کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے. تو جہاں اسی طرح روزہ ہے. روزہ زکوٰۃ کے حوالے سے مجھے ایک بڑی دلچسپ, اگرچہ موضوع سے متعلق بات نہیں ہے, تو ایک بڑی دلچسپ بات ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے, مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے تھے کہ جب آپ کچھ سے کوئی زکوٰۃ کے مسائل پوچھے تو آپ کو مسئلہ بتانے میں اگر اشتباہ ہو تو اور بتانا ضروری ہو تو یہ دیکھ لو کہ غریب کا اس میں کیا فائدہ ہے. اس میں مسئلہ بتانے میں جو غریب کا فائدہ ہے وہ مسئلہ بتا دو پھر. جی, یعنی کہ زکوٰۃ کی اصل فلسفہ ہی ہے کہ غریب کو فائدہ ہو, ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس جو نصاب کی چیزیں ہیں ان میں بھی بہتر یہ ہے کہ جو اعلیٰ ہے اس اعتبار سے زکوٰۃ کو ادا کیا جائے اور اسی میں سے دیا جائے. تو یہ بھی ایک مطلب خاص, یہ بھی یعنی امت کو آپس میں جوڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں رمضان ہے, رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. تو رمضان المبارک کی ابتدا سے لے کر انتہا تک پورا کا پورا مہینہ, یعنی 12 مہینوں میں سے واحد ایسا مہینہ ہے جس میں پوری امت اسلامیہ چند چیزوں پر متحد ہو جاتی ہے. چند نہیں بلکہ بہت ساری عبادات پر جو ہے نا متحد ہو جاتی ہے. بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 30 دنوں کے ہر لمحے پہ متحد ہوتی ہے. ہاں, 30 دنوں کے ہر لمحے پہ متحد ہے. آپ دیکھیں جب رمضان کی ابتدا ہوتی ہے تو چاند رمضان کا دیکھنا, اس کے دیکھنے پر, چاند کے دیکھنے پر, اس کے بعد پھر روزہ رکھنا, تو چاند کے دیکھنے ہی سے روزے کی ابتدا ہوتی ہے. تو اس پر پوری امت اسلامی متحد ہے. لیکن مدنی صاحب اس چیز میں ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ چاند کے معاملے میں امت میں اختلاف انتشار بہت زیادہ ہے. نہیں, وہ اصل میں جو ہے نا وہ جو اختلاف مطالعے ہے, یعنی مختلف ملکوں میں جو موسمیاتی جو تغیر ہے اور چاند کے جو اس کی کیفیات ہیں, وہ حقیقتاً اس کا آج سائنس نے بھی اعتبار کر لیا. اسلام نے تو بہت پہلے سے اس کا اعتبار کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ سومو و افطرو,
صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، ٹھیک ہے، کہ چاند دیکھ کر ہی آپ روزے رکھو، چاند دیکھ کر ہی آپ روزوں کو مطلب ختم کرو، ٹھیک ہے. تو اسلام نے بہت پہلے ہی اس کا درس دے دیا تھا. آج اگر ہم مختلف ملکوں میں جو یہ جسے ہم کہتے ہیں نا انتشار ہے، اور بعض کہتے ہیں ہمیں پہلے چاند نظر آ گیا، بعض وہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف دیکھنے کے اعتبار سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ابتدا تو چاند ہی سے ہوتی ہے. جی ابتدا چاند ہی سے ہوتی ہے، پوری دنیا میں چاند سے ابتدا ہوتی ہے. تو یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. یہ تو موسمیاتی، ان کو تو سائنس بھی آج ان سے تسلیم کر لیا. ماہرین فلکیات بھی اس بات پر متفق ہے کہ ہر جگہ چاند مختلف اوقات میں پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں پیدا نہیں ہوتا. یہ چاند کا دیکھنا یا رؤیت کے اختلاف مطالعہ اس پہ انشاءاللہ کبھی مستقل ایک پروگرام کی ضرورت ہے. اور اسی طرح باقی جو ہے رمضان کی جو بنیادی باتیں ہیں کہ رمضان کا روزہ جس وقت شروع ہوتا ہے، سحری کا وقت ہے، اس پر پوری امت اسلامی متحد ہے. ایک ہی وقت میں سحری رکھتی ہے، جس وقت میں مطلب ایک وقت اپنے اپنے علاقے کے جو اعتبار سے جو فجر سے پہلے ہی ایک وقت ہے، اس سے پہلے طلوع فجر پہ پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور سب کا روزہ جو ہے روزے کی ابتدا وہیں سے وہاں بند ہوتا ہے. ہاں، روزہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے روزہ. بہت پیاری علامت ہے. جی اسی طرح آپ دیکھتے ہیں افطار کا وقت جو ہے، روزہ کب افطار کرنا. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کسی ملک میں رات کے 10 بجے افطار ہو رہا ہے، کسی ملک میں دن میں ہو رہا ہے، یعنی دن کے 12 بجے ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ پوری امت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ جب وہ غروب شمس ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ روزہ افطار کیا جائے گا. تو اسی طرح پھر رمضان کی جو دیگر عبادت ہے، غروب آفتاب کے وقت پوری دنیا میں اس بات کا اتفاق ہے، لیکن غروب آفتاب کے اوقات پوری دنیا میں مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن غروب آفتاب ہی مطلب وہ ہے، اس کی مطلب حد ہے، لمٹ ہے جہاں روزہ افطار کرتے ہیں، روزہ ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح رمضان کے اندر آپ دیکھتے ہیں قیام اللیل، صلاۃ تراویح کی جو نماز ہے، اس پر جو ہے نا پوری امت متحد ہے، پوری امت اسلامیہ جو ہے اس پر متحد ہے. وہ رمضان کی تراویح پڑھتی ہے، اگرچہ اس کی رکعات میں اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک بھی سناتے ہیں، اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، سب کچھ. پوری دنیا میں صلاۃ التراویح ہو رہی ہے، اس پہ اتفاق ہے. اور بلکہ اس چیز میں جو ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ جو ہمارے مجھ جیسے کمزور درجے کے مسلمان ہیں، وہ اگر دیگر جتنے بھی مہینے ہیں ان مہینوں میں اگر مسجد نہیں جاتے ہیں تو کم از کم تراویح کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ تراویح کے لیے ضرور جائیں. حالانکہ یہ سنت عبادت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد کا ایک انتظام ہے. جی آپ یہ دیکھیں کہ رمضان ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں انسان جتنا بھی کوتاہیاں کر لے عبادات میں، جتنا بھی گناہ گار ہو جائے، کوشش کرتا ہے کہ رمضان کی جو نیکیاں ہیں، رمضان میں جو اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہے، جو مغفرت کا ایک قسم کا پروانہ ہے اور بہانہ ہے، اس کو پانے کے لیے ہر انسان کوشش کرتا ہے، کچھ نہ کچھ تقریباً ہر بندہ کرتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ تراویح پڑھ لوں، روزے تو الحمدللہ تقریباً لوگ رکھتے ہیں، چھوڑنے کے وہ نہیں کرتے. جی اور تراویح کی جو ہم بات کر رہے تھے، تراویح کے اندر لوگ متحد ہوتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے کیسا ایک اللہ کی طرف سے انتظام ہے کہ لوگ تراویح میں آتے ہیں. 5 وقت الگ ہو گئے، پھر افطار میں جیسے وہ ہر اپنے ملک میں الگ ہو گئے، پھر مسجد میں آ کے تراویح کا پڑھنا، اور پھر اس میں ایک اجتماع کا ہونا، اور پھر ان چیزوں کا ہونا، یہ سارا ایک وحدت کا درس دیتا ہے، امت کی اتحاد کی ایک قسم کی صورت پیدا کرتا ہے. لوگوں کو ایک دکھاتا ہے کہ امت کیسے متحد ہے اور کیسے ہونی چاہیے. اور اسی طرح ہم رمضان کی جو باقی جو کیا نام ہے، رمضان کی جو باقی جو عبادات ہیں، ہم اگر ان کو دیکھیں تو ان کے اندر بھی بالکل ایسے ہی ہے. تو اسی طرح رمضان کے آخر میں اعتکاف کا جو مسئلہ ہے، ابھی 3-4 دن کے بعد اعتکاف شروع ہونے والا ہے، 2 دن کے بعد. جی تو کہیں پر آج 3 دن، ہاں تقریباً 3 دن یا 2 دن کے بعد، 2 یا 3 دن. تو اعتکاف کے اندر بھی پوری امت متحد ہے. اعتکاف کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ہر رمضان میں اعتکاف کا، خاص رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا خصوصی عادت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کا معمول تھا، ہمیشہ اعتکاف بیٹھتے رہے. اور اس میں اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کو راضی کرنا تھا، تقوی کا حصول تھا، اللہ کو بتانا تھا کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو کیسے راضی کیا جائے. ٹھیک ہے، تو رمضان کے اندر جو اعتکاف ہے، اعتکاف بھی امت کو متحد کرنے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے. اس میں بھی لوگ الحمدللہ دنیا میں ہر جگہ پر، ہر مسجد، ہر علاقے میں، اپنے اپنے علاقوں میں لوگ مسجدوں میں بیٹھتے ہیں. بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں، جن کے پاس اللہ کی طرف سے گنجائش ہوتی ہے، وہ حرمین شریفین جاتے ہیں، وہاں جا کر اعتکاف بیٹھتے ہیں. اور ایک قسم کی سنت بھی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہیں تو بہت سے لوگ مسجد نبی کے لیے بھی آتے ہیں، کتنی خصوصی طور پر اہتمام فرماتے ہیں. تو اعتکاف میں بھی ایک امت کو پوری دنیا میں، پوری دنیا کی اکثر مساجد میں اعتکاف کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. جی بالکل. اور ایک چیز جو دیکھنے کی ہے نا، ایک تو رمضان میں انسان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھنے کی اپنی ایک تھکاوٹ انسان کو اپنی ہوتی ہے، پھر روزے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے معمولات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر دنیا داری کے معمولات کی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی محنت مزدوری کرنے والا بیچارہ وہ روزہ رکھ کے محنت مزدوری نہیں کر سکتا تو وہ محنت مزدوری نہیں کرتا بیچارہ. اسی طرح اور بھی لوگوں کے اپنے گھریلو معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن اس کے باوجود لوگ الحمدللہ بڑا عبادات میں بہت زیادہ تھکاوٹ کے باوجود، معاملات ڈسٹرب ہونے کے باوجود عبادات میں کتنا اہتمام کرتے ہیں. اور خصوصاً جس طرح آپ نے اعتکاف کا کہا کہ اعتکاف تو لوگ اپنے 10 دن کے سارے معاملات چھوڑ جاتے ہیں. جی. حالانکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاص کر اردو سمجھنے والے معاشرے میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں لوگوں کی مصروفیات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. انہوں نے عید کے لیے خریداری بھی کرنی ہوتی ہے، یا عید کی چھٹیاں انہیں ان دنوں میں ملتی ہیں، بڑی مشکل سے ادھر ادھر سے آ کے گھر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے. انہیں 8-10 دنوں کے اندر انہوں نے پورے سال کے بہت سارے معاملات نپٹانے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کمال ہے کہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان اعتکاف کرتے ہیں. جی. ایسے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں الحمدللہ کہ جن کے مطلب دین کی طرف بظاہر طور پر زیادہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کے اس عشرے سے ہم فائدہ اٹھا لیں. اور پھر اس میں خصوصی بات یہ بھی ہے نا کہ جیسے بہت سے لوگ اعتکاف اصل میں ہے کہ آخری عشرے میں اعتکاف کرنا، اس کی ایک روح یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے. لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے. تو کیا پتہ کون سی ایسی رات ہو جو آپ کو اس اعتکاف کی برکت سے آپ کو مل جائے. تو اور یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے میں، اس کے حصول میں جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اس رات کی تلاش میں پوری دنیا کے مسلمان آخری عشرے میں متحد ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی دن وہ مل جائے، وہ لیلۃ القدر کی رات انہیں حاصل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لوگ بھی ان مقبول لوگوں میں شامل ہو جائیں. اور اس کے بعد اسی طرح اگر ہم بعد میں رمضان کے اختتام کی بات کریں تو رمضان کے بعد بھی چاند دیکھنا ہے. عید کا جو چاند ہے اس پہ لوگ متحد ہیں، اور یعنی کہ رمضان کی جو ختم کرتے ہیں، رمضان کا ختم بھی وہ چاند دیکھنے پر ہے. پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا میں یہ مسلمانوں کے لیے ایک اتحاد کا نقطہ ہوتا ہے کہ اس پہ ہم متحد ہیں. جی بالکل. اور پھر عید والے دن آپ دیکھیں لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں 2 عیدیں ہیں اسلام کے جو شاعر ہیں ان میں 2 عیدیں شامل ہیں. عید پہ لوگ متحد ہیں. دیکھیں عید پہ پوری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے مسجدوں میں، اپنے اپنے عیدگاہوں میں جا کر متحد ہو کر عید پڑھتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمارے ساتھ محترم عارف صافی صاحب کال پہ موجود ہیں. پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں، اپنی بات کو یہیں سے انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا عارف صاحب، بات چیت پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے کہ رمضان یا روزہ اتحاد کا درس دیتا ہے ہمیں. آپ کیا سمجھتے ہیں روزے میں یا رمضان کی عبادات میں ہمارے لیے اتحاد کا کیا درس ہے؟ جی شکریہ. بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے. اگر ہم قرآنی مہینے اور بابرکت مہینے رمضان مبارک کی تمام تر معمولات اور عبادات کو دیکھیں تو اس سے ہمیں ہر طرف اتحاد ہی نظر آتا ہے، اور اس پورے مہینے سے اتحاد جھلکتا ہے. اگر ہم اس مہینے کی ابتدا کو دیکھیں تو اس مہینے کی ابتدا نئے مہینے کی چاند دیکھنے سے ہوتی ہے. اگرچہ مطالعے کے لحاظ سے مختلف ممالک میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو رمضان شروع ہونے کا جو ایک طریقہ کار ہے، یا جو مہینہ رمضان کے مہینے کے شروع ہونے کا جو طریقہ کار ہے، اس پر تمام کے تمام مسلمان متفق ہیں. یعنی بہت ساری فروعی عبادات اور فروعی مسائل میں مسلمانوں کا آپس میں اختلاف بھی ہوتا ہے، جو اگرچہ رحمت کا باعث ہے، لیکن رمضان کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور اس میں پورے کے پورے تمام کے تمام مسلمان متحد ہیں کہ رمضان کیسے شروع کرنا ہے. پھر اسی طرح رمضان کی دیگر معمولات کو لیجئے کہ رمضان میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ تمام کے تمام لوگ جن کے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے اور جو معذور نہیں ہے
اور عاقل بالغ ہیں اور روزے کے لیے مکلف ہیں تو تمام کے تمام لوگ وہ صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں، بے شک اور اس طور پر تمام کے تمام لوگوں کی ایک عبادت ہوتی ہے اور یوں اتحاد اور یکجہتی کے ایک لڑی میں وہ پرو دیے جاتے ہیں۔ جی اسی طرح اگر رات کی قیام کو لیا جائے، تراویح کو لیا جائے، تو تمام کے تمام مسلمان جو ہیں وہ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح تمام کے تمام مسلمان جو ہیں وہ سحری کرتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں، اور کسی کے اس میں اختلاف بھی نہیں ہے کہ افطاری کا وقت کب ہے یا کب نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی غروب آفتاب ہو جاتا ہے تو تمام کے تمام مسلمان اس چیز پر متحد اور متفق نظر آتے ہیں، جی اور اسی اتفاق و اتحاد کی بدولت مسلمانوں کی جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے ہمدردیاں ابھرتی ہیں اور ایک دوسرے کے غم اور دکھ درد میں شریک ہوا جاتا ہے۔ آج جو کہ دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ مظلوم و مقہور ہیں جی اور مختلف جگہوں میں ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تو روزہ مسلمان کو یہ بھی درس دیتا ہے کہ جو مسلمان مظلوم ہیں مختلف علاقوں میں، جو مشکلات ان کے اوپر گزر رہی ہیں، تو ان کا ایک ٹیسٹ کیس جو ہے وہ روزے کی شکل میں ایک مسلمان بھی اپنے اوپر چھیلتا ہے اور اس کو اپنے مسلمان بھائیوں کی تکالیف، درد اور غم کا پتہ چلتا ہے۔ مولانا صاحب، رمضان کا روزہ اور اسلام کی دیگر بہت ساری عبادات، مثال کے طور پہ نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، عیدین کی نماز ہو گئی، جمعے کی نماز ہو گئی، یہ تمام نمازیں ہمیں اتحاد، اتفاق بلکہ وحدت کا درس دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس وحدت کے، اس اتحاد کے ثمرات مسلمانوں کو کیوں نہیں مل رہے؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جی، اصل میں ان ثمرات کو پانے کے لیے جو بنیادی اکائی ہے مسلمانوں کے لیے، اصل میں اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی اور قرآن و سنت کے مطابق چلنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑو گے تو تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور فرمایا ایک وہ قرآن ہے اور ایک سنت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، کہ اللہ جل شانہ اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے بعض لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور بعض لوگوں کو جو ہے وہ گرا دیتے ہیں۔ تو اصل چیز جس سے ہم دور ہوئے ہیں وہ قرآن و سنت ہے۔ اگر کہ رمضان اور روزے میں ایک حد تک ہم آپس میں متحد ہو جاتے ہیں، لیکن اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کو ہم نے حیثیت مجموع چھوڑا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو سیدھے کرو، اگر تم صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے تو تمہارے دل سیدھے نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اور ان کو اپنی زندگیوں میں اپنانا اور ان کو لے کر چلنا یہ ہمارے لیے لازمی ہے۔ جب ہم نعمت ہے وہ جب ہم ان چیزوں کو لے کر چلیں گے تو اتفاق و اتحاد کی جو اللہ تعالی شانہ کی طرف سے نعمت ہے اس سے ہم بہرور ہوں۔ بالکل صحیح ہے مولانا صاحب۔ ایک چیز اور ہے کہ عید کے یعنی رمضان کے مہینے میں تو ہمیں آپس میں بڑا اتحاد اتفاق نظر آتا ہے، اور ہماری اپنی جماعت کی نمازیں بھی بھرپور ہوتی ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، عید کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، لیکن یہی عید کے بعد ہمارا اتحاد آہستہ آہستہ ہمیں ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، یا کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ جو رمضان میں بھی عبادات کے اندر شغف رکھتے ہیں، اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں، نمازیوں کے ساتھ مسجدیں بھری ہوتی ہیں، اسی روح کو رمضان کے بعد بھی باقی رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس سے میں وہی بات کہوں گا جو شیخ احمد فرہنگی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے کہ جس کے رمضان کا مہینہ، جس شخص کے جو رمضان کا مہینہ ہے وہ اچھا گزرا اور وہ اس نے اس سے جتنا فائدہ اٹھایا تو اسی طرح اس کا پورا سال اچھا گزرے گا، اور جس کا رمضان جو ہے وہ منتشر گزرا تو اسی طرح اس کا سال جو ہے وہ منتشر گزرے گا۔ تو اگر ہم اپنے رمضان کو اچھا بنائیں اور اپنے رمضان میں کوئی اور کوئی بھی ٹیڑھا پن نہ چھوڑیں تو انشاءاللہ
اللہ جل شانہ سے یہی امید ہے کہ یہی مسلمان جو ہیں جیسے ان کا رمضان اچھا ہے تو اسی طرح پورا سال ان کا جو ہے وہ اچھا گزرے. بہت اچھے. بہت شکریہ مولانا صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. آپ نے اچھی گفتگو کی اور بہتر معلومات فراہم کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ مولانا عارف صافی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں اور معروف صحافی ہیں. بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے کہ رمضان کی ساری عبادات اگرچہ اتحاد کا درس دیتی ہیں, مگر جس آدمی میں روحانی حوالے سے جتنا بہترین رمضان گزارا ہوگا اس کے اثرات باقی سال بھی اس پہ باقی رہیں گے. یہ چیز ہم نے دیکھی ہے عمومی طور پہ رمضان میں تو لوگ ماشاءاللہ ہر چیز سے اجتناب کی کوشش کرتے ہیں. نماز بھی بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور مسجدیں بھی نمازیوں کے ساتھ ایک وہ بھری ہوئی ہوتی ہیں, لیکن رمضان کے بعد یہ روح آہستہ 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 ختم ہو جاتی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اصل تو جو اسلام کا جو مدعا ہے اور اسلام کا جو لوگوں سے مطالبہ ہے, یا اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں اور تقوی کے ذریعے اپنی زندگی کو اتنی پاکیزہ بنائیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو فرامین ہیں ان کے مطابق گزاریں. تو یہ تو ایک عمومی طور پر جو ہے نا, مجموعی طور پر ہر فرد سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ کر لے, تقوی کے اس معیار پر پہنچے, تقوی کو اختیار کرے. تبھی تو قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو, اتنی دفعہ اس کی مطلب بار بار وصیت فرمائی ہے. تو اصل تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان کو ہمیشہ جتنے عرصے وہ دنیا میں رہے اپنی زندگی کو تقوی سے مزین رکھے. اور جو بالخصوص اگر رمضان کے ایک خصوصی مہینے سے, مبارک مہینے سے اگر وہ اس کو ایک خاص کیفیت حاصل ہوتی ہے, روحانی طور پر اس کے اندر ایک بڑھوتری ہوتی ہے, نشو و نما ہوتی ہے, اس کی روحانی کیفیت جو اللہ کی طرف لگاؤ, اللہ سے جو تعلق اس کا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے, تو اس کو قائم ہمیشہ رہنا چاہیے. یہ مطالبہ تو ویسے عمومی طور پر ہے, لیکن کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے, جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ ایک رمضان کے اندر جو ایک خاص ماحول بنتا ہے, ایک خاص فضا بنتی ہے, وہ بعد میں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. مسجدوں میں لوگوں کا آنا, مسجد سے جو تعلق ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں روزہ ایک بنیادی ذریعہ ہے. تو اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ ہفتے میں 2 دن جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو روزے کو ایک انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عام دنوں میں بھی اس کی عادت ڈالے, اس کی روٹین ڈالے. جو ایام بیس کے جو روزے ہیں, جو مہینے کے اندر جو 3 روزے رکھے جاتے ہیں, ان کو بھی رکھنے کا معمول بنائے. اور سوموار کو اور جمعرات کو, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کے فوائد کو سمیٹنے کے لیے یا کنٹینیو رکھنے کے لیے, جاری رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا, جمعرات کا, ایام بیس کا جو روزہ رکھتے تھے, تو ہم اس کے فوائد سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے, ثمرات حاصل کرنے کے لیے یعنی اس کو کنٹینیو رکھیں. ہاں, ہم اسی عادت کو نا جاری رکھ سکتے ہیں, جاری رکھنا ہمیں چاہیے. تبھی جو ہے نا جو ہمارے تعلق جو رمضان میں بنتا ہے وہ بعد میں بھی ہمارا تعلق برقرار رہے گا اللہ تعالیٰ سے. اور میرے خیال میں اس کا ایک فائدہ اور بھی ہوگا کہ اکثر لوگ رمضان کے آنے سے پہلے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس سال کا رمضان بڑا سخت ہے, اس سال کا رمضان گرمی میں آ رہا ہے یہ. اور میرے خیال میں اگر بندے کی عادت درمیان سال روزہ رکھنے کی ہو تو اس کے لیے عام دنوں میں بھی ہو, بلکہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی, ٹھیک ہے میں تو روزہ, اللہ کا حکم ہے اس کے سامنے. جیسے انسان اپنے بہت سے مشکل کام حل کر لیتے ہیں, بڑے بڑے اہداف ہے وہ ان کو اچیو کر لیتے ہیں, تو رمضان بھی ایک من جانب اللہ ایک حکم ہے. تو اس کو کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل کیا جا سکتا ہے, بس ایک ہمت اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. تو رمضان کے بعد جو چیزیں ہیں, جو چیزیں انسان کو مطلب پیچھے لے کے جاتی ہیں, ان میں سے ایک یہ کہ ہم اپنا جو ایک عادت ہوتی ہے, روٹین ہوتی ہے, ہم اس سے تھوڑا سا دور ہو جاتے ہیں. ہمیں اس روٹین کو اپنے جاری رکھنا چاہیے, مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے. جو رمضان, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہے محترم جناب جہانزیب منہاج صاحب, معروف صحافی ہیں. پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں, پھر اپنی بات کو یہیں سے انشاءاللہ جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جہانزیب صاحب, بات چیت پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. بڑی مہربانی. جہانزیب صاحب, آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ رمضان یا روزہ اتحاد امت کا درس دیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روزے کا اتحاد امت میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ روزے کا نہیں اتحاد امت میں, ہم پورے رمضان کو اگر دیکھیں, یہ ایسا موقع ہے کہ جگانگت کا جو درس ہمیں دیتا ہے. ویسے تو مسلمان جہاں میں بھی ہیں دنیا میں بسنے والے, وہ 5 وقت اس کا اظہار کرتے ہیں نماز کی صورت میں,
جی لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو پورے عالم میں بسنے والے مسلمانوں کو یکجا کر دیتا ہے. بے شک. یہ ایک بہت بڑی یگانگت کی مثال ہے جو دنیا کے کسی اور مذہب میں یا کسی اور مسلک میں یا کسی اور قوم میں نہیں ملتی. بے شک. اگر ہم بحیثیت قوم، بحیثیت مذہب اسلام کے پیروکار اس کو مانیں اور اس جی کی تعلیمات کے عمل کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے جی بحیثیت مسلمان اپنی محبت، اپنی یگانگت کا اظہار کریں اور جی پوری دنیا میں جہاں جہاں ہم بستے ہیں ہم اللہ کے اس احکام کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں. اور پھر یہ درد ہمیں محبت، قوت اور اتحاد کا درد ملتا ہے. بے شک. اسلام کا ہر عمل جو ہے، اسلام کی یہی خصوصیت تھی کہ اسلام کے ہر عمل میں اتحاد کا اور یگانگت کا درد ملتا ہے. بے لیکن شک. 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ بتایا گیا کہ تم اگر دیکھو کہ ایک جو پکا نمازی ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں آ رہا تو تم جا کے اس کی خیریت ہے، اب تو کیوں نہیں آ رہے. جی یہ ایک اتحاد کا درد ہے، ایک یگانگت کا قوت کا درد. تو اسی طرح یہ جو روزہ ہے جی، روزہ بھی ایک اتحاد امت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہترین مثال ہے. مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں کی بقا جو ہے وہ اتحاد امت میں ہے. بے شک. جانزیب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ اتحاد امت وقت کی ضرورت بھی ہے اور ہر وقت کی ضرورت رہی ہے، تو اس وقت ایک فرد کی حیثیت سے ہر آدمی اتحاد امت میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ بہت آپ کا اچھا سوال ہے جی. اسے میں جب تک ہم انڈیویجولی اس بات کو نہ سمجھ لیں کہ ہم انفرادی طور پہ اتحاد امت میں ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا تو یہ ممکن نہیں ہے. اتحاد امت میں ہر شخص کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اتحاد امت کے لیے اپنے آپ میں جو ہے وہ ہمدردی، محبت، قوت کا جذبہ بیدار کریں، جی دوسرے سے اطمینان سے بات کریں، اس کے اطمینان سے بات سنیں. اور یہ جو افراتفری کا دور ہے، یہ نفرتوں کا دور ہے، جو جی نفرتیں ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہیں، ان نفرتوں کو ہم اپنے اندر سے ختم کرنے کی ارتقا کریں. بے شک. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر کام دوسرا کرے اور ہم اسے نصیحت کریں، ہم اسے سمجھاتے رہیں، لیکن جی ہم اب خود کوئی بات نہ سمجھیں. یا ہم اپنی ذات کی تبدیلی کا آغاز تب ہوگا جب ہم اپنی ذات کی تبدیلی کا آغاز کریں گے. بے شک. ہم جب تک یہ کہتے رہیں کہ دوسرے یہ کام کریں اور ہم انہیں سمجھاتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے. جی بے شک. اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اگر جو کام تم خود نہیں کر سکتے اس کی دوسروں کو تبلیغ شروع کر دو. جب دوسروں کو تبلیغ اس کی شروع کرو گے تو وہ تمہاری ذات میں حیا ہونا شروع ہو جائے گا. بے تو شک. اسی طرح ہمیں اتحاد امت کے لیے بھی ایک تو کہنا زبان پہ بھی اور دوسرا عملی طور پہ بھی کرنا ہے. اس کے لیے یہ ہے معاشرے میں جو عدم اعتماد کی یا عدم برداشت کی سطح پھیلی ہوئی ہے، اس جی سے ہمیں انفرادی طور پہ کوشش کرنی چاہیے. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس جی سے جو بحث مباحثہ ہے وہ اتنا آگے تک نکل جاتا ہے کہ ایک عام بے شک. بات ہوتا ہے دوسرے کو کفر کے فتوے جاری کر دیتا ہے. یہ کفر کے فتووں پہ ہمیں تھوڑا سا احترام کرنا ہوگا، ایک جی دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا اور ایک دوسرے کے خیالات کا اس کا احترام کرنا ہوگا. پھر ہم جو ہے اتحاد امت کی طرف مائل ہوں گے. اور انشاءاللہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت امت کے اتحاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. شاید اس سے پہلے آج اتحاد امت کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کبھی نہ تھی. منہاج صاحب آپ نے فرمایا کہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا اور برداشت جو ہے یہ اصل روح ہے. تو روزہ بھی تو ہمیں ایک برداشت کا درس دیتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ روزے میں بھی بہت ساری جگہوں میں لوگوں کی آپس کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور لوگ بہت سارے بے صبرے ہو کے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ تو دیکھیے شرعی مسئلہ ہے، کوئی آپ کو اسکالر جو ہے اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ 11 مہینے ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم عدم برداشت کی کیفیت میں رہتے ہیں، ہم جنونی کیفیت میں رہتے ہیں، ہم دوسرے کو مارکیٹ قتل کرنے کے پتے ثابت کرتے رہتے ہیں. تو جی یہ ایک مہینہ جو ہے اس میں ہمارا وہ جناب کے اندر وہ جو چھپی ہوئی بددھیانتی ہوتی ہے، جو چھپی ہوئی خلافت اپنی آنکھ کے اندر ہوتی ہے، وہ سے ہم بڑی حد تک کوشش کرتے ہیں کنٹرول کرنے کی، لیکن پھر بھی وہ یہاں ہوتی رہتی ہے گائے بغیر. ہم عدم برداشت کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں، ہم غصے کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں. جی عین افطار کے وقت ہم نے دیکھا لوگوں کو لڑائیاں کرتے ہیں، سڑکوں پہ دیکھیں ہم ایک دوسرے کا ہارن دے رہتے جی جی ہیں کہ ہر کسی کو گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے. ہم سامان لینے میں مارکیٹوں میں جاتے ہیں تو وہاں ہم جلدی کا مظاہرہ کرتے ہیں.
تو جی ہم نے جو ہے نا جی اب عدم برداشت جو ہے جی کہ روزے میں ہمارے یہ جو 11 مہینے کی محنت ہوتی ہے ہماری ذات کے اوپر ہماری اپنی، وہ جی ایک مہینہ بڑا کم پڑ رہا ہے اس کے لیے. بہت اچھے. لیکن یہ ہے کہ جانزیب ہمیں صاحب سوچنا ہوگا جانزیب صاحب اس میں اپنی ذات. بہت اچھے. آخری سوال ہے آپ سے کہ ہمیں اسلام کی تمام عبادات وحدت کا درس دیتی ہیں، خصوصی طور پہ رمضان، سحری کے وقت، افطار کا وقت، اور اسی طرح تراویح کی نماز، جمعہ کی نماز، عید کی نماز، یہ ساری ہمیں وحدت کا درس دیتی ہیں، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ بہت ساری اصلاح بھی معاشرے میں ہوتی ہے. لیکن رمضان گزرنے کے بعد پھر ہم انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ جو رمضان میں تو بڑی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں اور وحدت کی علامت بنے ہوتے ہیں، رمضان کے بعد منتشر ہو جاتے ہیں، ان کے لیے آپ صرف 2 منٹ میں کیا پیغام دیں گے؟ یہی ہے جی کہ رمضان کے گزرنے کے بعد رمضان کو یاد رکھا جائے. رمضان کی تعلیمات جو ہیں وہ خالی جو رب ہمارا رمضان میں ہے وہی ہمارا 12 مہینے رب ہوتا ہے، 11 مہینے باقی وہی رب ہوتا ہے، وہی اس کے احکامات ہوتے ہیں. انہیں اتنی شد و مت ہمیں ماننا چاہیے اور ہمیں جو ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، اور اسی صورت میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اتحاد امت کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہمیں اسلام کے ہر اس پہلو کو غور سے دیکھنا ہوگا جو اتحاد امت میں ہمیں درد دیتا ہے، اور اسی پہ عمل کر کے امت کی بقا ہے، ہماری بقا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کی بقا ہے، اور اسلام کی بقا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ جانزیب منہاج صاحب، آپ نے بڑی قیمتی گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جانزیب منہاج صاحب کی گفتگو تھی اور بڑی قیمتی انہوں نے گفتگو کی ہے. ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں، مگر ناظرین محترم یہاں پہ ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے اور انشاءاللہ اپنا پروگرام بریک کے بعد جاری رکھیں گے. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. اس رمضان میں لا رہا ہوں آپ کے لیے غزوات النبی میں اخلاق حسن. دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے جلوائے والضحا دیکھتے رہ گئے جلوائے والضحا دیکھتے رہ گئے حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے حسن بدر و دجا. يا لا لا لي يا لا لا 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 يا لا لا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین محترم، رمضان میں اتحاد امت کا مظاہرہ ہوتا ہے اور اسی پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ روزہ ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے، وحدت کا درس دیتا ہے. اس پہ ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اپنے اسٹوڈیو مہمان محترم جناب غلام نبی مدنی صاحب کے ساتھ. اگر آپ ہمیں ٹیلی فون کال پہ جوائن کرنا چاہیں تو آپ بھی ٹیلی فون کر کے ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ہمارا فون نمبر ٹی وی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، شو ہوتا رہے گا، تو اس پہ آپ ہمیں گفتگو آپ اپنی اس پروگرام میں ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اپنی گفتگو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو مدنی صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان میں جو اتحاد کا ایک درس ہمیں ملتا ہے،
وحدت کا، بلکہ اتحاد اور وحدت میں ایک تھوڑا سا فرق ہے، اس کو اگر وحدت کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اتحاد چونکہ اختلاف کے بعد ہوتا ہے، جب اختلاف ہو جائے اس کے بعد اتحاد ہوتا ہے، اور وحدت تو اکائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے رمضان جو ہمیں وحدت کا درس دیتا ہے، تو اس کو رمضان کے بعد کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، ہم پہلے بھی یہیں سے بات ہماری چل رہی تھی جی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کے بعد جو انسان کے جو معمولات ہوتے ہیں، جیسے رمضان میں اس کے انسان کے معمولات تھے، ایک عام آدمی جیسے ایک روزے دار کے معمول تھے، ہمارے مسلمانوں کے جیسے معمول رہتے ہیں رمضان میں، جی تو جو ترتیب ہماری رمضان میں رہتی ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے ہماری یہی ترتیب جو بعد کے جو مہینے ہیں ان میں بھی جاری رہے۔ تو جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ مسجد میں جانا، اس کا معمول جیسے رمضان میں ہم خصوصی طور پر کرتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں کہ نمازیں ضرور جا کے پڑھیں، تو رمضان کے بعد بھی ہم اسی اہتمام کو، اسی شوق کو، اسی جذبے کو قائم رکھیں، جبر کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ضرور اس عادت کو قائم رکھیں۔ اور جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں رمضان کے اندر، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عادت تھی، ایام 20 کے جو مہینے میں 3 روزے تھے، ان کو رکھنے کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے ساتھ سوموار کے دن کا روزہ، جمعرات کے دن کا جو روزہ ہے، ان کو بھی رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ تو عبادات کا تعلق ہوگا۔ اسی طرح قرآن پاک کی ہم رمضان میں خصوصی طور پر تلاوت کرتے ہیں۔ جو لوگ پورا سال قرآن پاک نہیں کھولتے ہیں، وہ بھی رمضان میں قرآن پاک کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کا ختم کر لیں پڑھ کر۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ روزانہ کا معمول بنا لیں، روزانہ کے اعتبار سے ہم بلکہ قرآن پڑھنے والوں کو روزانہ اگر کوئی 1 پارہ 2 پارے اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، زیادہ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تھوڑا سا اپنی تلاوت کا معمول روزانہ ایک ہی وقت کا بنائیں، تو ایک تعلق قرآن کے ساتھ بڑا اچھا قائم رہے گا۔ اور اس میں خاص طور پر اگر اس طرح عادت بنا لی جائے کہ نماز کے وقت میں، ہر نماز کے وقت میں اگر نہ پڑھ سکے تو کم از کم کسی ایک نماز میں، مغرب کے بعد، فجر کے بعد تھوڑا بہت پڑھ لیں، تو اس سے ایک روٹین قائم رہتی ہے اور انسان کو جو ہے نا تر و تازگی، وہ روحانی تعلق بھی رمضان کے ساتھ کی جو چیزیں ہیں وہ جڑی رہتی ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے لوگوں کے اور معاشرے کے اور سوسائٹی کے متحد رہنے کی، کہ رمضان میں بہت سی چیزوں پر ہم متحد رہتے ہیں، مثلا بلکہ درگزر کا مادہ بھی ہمارے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، کچھ عدم برداشت بھی آ جاتا ہے، لیکن زیادہ تر درگزر کا مادہ بھی آ جاتا ہے۔ کسی جگہ کوئی کمی کوتاہی دیکھتے بھی ہیں تو صرف نظر کر دیتے ہیں رمضان میں، سامو کرتے ہیں کہ بھئی روزے سے ہیں، کوئی کسی کی غیبتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی اور بے رخیاں جو ہیں وہ بھی تقریباً کبھی کبھی کم ہو جاتی ہیں، بلکہ بہت سی جگہوں پر کم ہو جاتی ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یار روزے سے رمضان کا احترام ہے، اور عام طور پر یہ بھی دیکھنے میں جاتا ہے کہ روزے کا جو احترام ہے ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، مطلب سڑکوں پر اور عام جگہوں پر۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو رمضان کے سے پہلے یا عام دنوں میں جو لوگ مطلب کچھ ایسے کام ہوتے ہیں فحاشی کے، اور جس میں مطلب گانے سننا اور اس طرح لوگوں کو تکلیف دے جو چیزیں ہوتی ہیں، رمضان سے پہلے لوگ ایک عام روٹین سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر اہتمام کرتے ہیں کہ رمضان ہے، رمضان کا اہتمام کیجیے۔ جیسے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر اذان جب ہوتی ہے تو ہر بندہ یہ اذان کے احترام میں خاموش ہو جاتا ہے، کوشش اگر دوپٹہ نہ پہنا ہو تو سر دوپٹہ رکھ لیتی ہیں۔ تو اس طرح رمضان کے، جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں اور اللہ سے ایک قسم کا خوف رکھتے ہیں، تو بعد میں بھی اس چیز کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہی اپنی عادت کو بنانا چاہیے کہ اگر ہم رمضان میں غیبت کو چھوڑتے ہیں، رمضان کے بعد بھی غیبت کو چھوڑیں۔ تو اگر جن چیزوں کا ہم رمضان میں اہتمام کرتے ہیں، اگر انہی چیزوں کو ہم رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں، تو اس سے جو ہے معاشرے کے اندر وحدت ایک نمایاں ہوگی، اور لوگوں کے درمیان میں آپس میں محبتیں بڑھیں گی، نفرتیں دور ہوں گی۔ نفرتیں کب پھیلتی ہیں؟ نفرتیں بنیادی طور پر چند ایک چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ ایک عصبیت انسان کے اندر آ جائے، اپنے آپ کو ایک برتری، اپنے آپ کو انسان ثابت کرے، اس سے نفرت بڑھتی ہے، فخر، تکبر جسے ہم کہتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسروں کے بارے میں بدظن ہونا، دوسرے کے بارے میں اس کے بارے میں اس کی غیبت کرنا، ٹھیک ہے، اور یا اسے ایذا پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ چیزیں بنیادی طور پر ایسی ہیں جن سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہم سب لوگ مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں انما المؤمنون اخوہ کے ذریعے متحد بنایا ہے کہ تم لوگ متحد اور متفق ایک ہی چیز ہو۔ سب سے بڑی بات یہ قرآن پاک کے اندر اگر آپ غور کریں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں کسی کو، مسلمانوں کو ایک ہی لقب سے یاد کیا، مؤمنون، کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کے بڑے طور پر دیکھا جائے تو وہاں پر ایمان والوں کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ جو فلاں قبیلے سے ہو، آپ عربی ہو، آپ اجمی ہو، ایسا کسی کو نہیں کہا، بالکل، بلکہ سب کو ایک ہی خطاب دیا کہ ایمان والے جو لوگ مسلمان ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ تو
تو جب اللہ تعالیٰ سب کو ایک ہی جگہ جمع کر کے ایک ہی لفظ کے ساتھ یاد کر رہا ہے تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں. مدری صاحب ایک چیز اور ہے کہ رمضان کی عبادات جب مکمل ہوتی ہیں تو رمضان کے بعد عید آتی ہے جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں، فطرانے کی عید. اگرچہ ایک وہ فطرانہ بھی ایک بہت بڑی صدقہ فطر جو ہے وہ درس ہے اتحاد امت کا، وحدت کا ایک بہت بڑا درس ہے کہ اس میں سے ہر فرد اپنی طرف سے دیتا ہے، جو دیتا نہیں ہے وہ لیتا ہے. جی یعنی فطرانہ پوری دنیا کے سارے مسلمان دیتے ہیں. جی پوری دنیا کے سارے مسلمان فطرانہ دیتے ہیں. ایک فطرانہ بھی جو ہے وہ وحدت کا درس دیتا ہے. فطرانے کے بعد جب رمضان مکمل ہو جاتا ہے تو مکمل ہونے کے بعد انسان نکلتا ہے عید کی نماز کے لیے. جی اور عید کی نماز میں میرے خیال میں پورے سال میں جو آدمی ایک نماز بھی نہیں پڑھتا وہ عید کی نماز پہ کم از کم ضرور جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو ہم کہتے ہیں، یعنی مذاق میں بھی ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ چلو تو نے عید کی نماز تو پڑھ لی ہے. کسی بے نمازی کو لوگ تانا دیتے ہیں تو کہتے ہیں تو عید کی نماز پہ بھی نہیں آیا تھا، تو عید کی تو پڑھ لی ہے کر. یعنی عید کی نماز نہ پڑھنا اس کا تصور نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو بالکل پورا سال ایک مرتبہ بھی مسجد نہ آئے. عید کی نماز میں عیدگاہ میں وہ ضرور ہوتا ہے الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے بعد عید کی نماز پہ اتحاد امت کا جو مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے وہ باقی کسی عبادت میں کسی جگہ دیکھنے میں نہیں آتا. حج کا آپ نے شروع میں ذکر کیا، حج بھی ایک اتحاد امت کا مظاہرہ ہے، لیکن حج مثال کے طور پہ 1 ارب مسلمانوں کی آبادی ہے. اس 1 ارب آبادی میں سے بہت زیادہ لوگ آتے ہوں تو وہ 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ لوگ آتے ہیں، باقی سارے اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں. لیکن عید کے دن سارے نکلتے ہیں، سارے مسلمان نکلتے ہیں، کوئی بھی باقی نہیں رہتا ہے. اور جن علاقوں میں طلوع ایک ٹائم پہ تقریباً ایک ہی وقت میں ساری دنیا کے مسلمان وہ اس وقت میں کروڑوں لوگ ایک ہی وقت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عید کے اندر ہمیں اور عید کی اس اجتماع میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ جی سب سے پہلے جیسے آپ نے بتایا کہ عید کا جو عملی ایک شکل ہے، اس کی کیفیت ہے، عید کا جو دن ہے پورا کا پورا، یہ ہمیں یہ درس یہ دیتا ہے کہ دیکھیے جیسے ہم آج ایک خاص چیز میں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ عید کا جو دن ہے یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کا دن ہوتا ہے. جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے مہمانی کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے. تو جس طرح ہم عید کی عظمت اور عید والے دن کے اوپر متحد ہیں اور ہم اس دن سے یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم سب لوگ ایک جگہ آئے ہیں، عید پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے، اس سے یہ سیکھنا چاہیے. اچھا اس دن خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی ایک خوش ہوتا ہے. ہر آدمی کے چہرے پر ایک آپ دیکھیں خوشی کے آثار نظر آتے ہیں. بچے خوش ہوتے ہیں، لوگ گھروں میں جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ بہت محبت ہوتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں. ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو کبھی سال بھر 2 سال 3 سال نہیں آتے. باہر ملکوں میں کام کرنے والے لوگ بھی عید والے دن گھر جاتے ہیں کہ ہم انہیں عید گھر کرنی ہے. یعنی ایک ایسا عظیم دن ہوتا ہے وہ. تو جب ہم اس دن میں متحد ہو کر سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم اس عید کے بعد کے جو دن ہوتے ہیں، عید کے بعد کے جو ایام ہوتے ہیں، ہم ان میں آپس میں متحد نہیں رہتے، آپس میں منتشر ہو جاتے ہیں. آپس میں چند چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے درمیان میں ایسے اختلافات آ جاتے ہیں، ہماری رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، ہم ایک دوسرے کے گھر آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، بہن بھائی سے جدا ہو جاتی ہے. بلکہ عید کے دن کے میں نے دیکھا ہمارے جو اسپیشلی جو دیہاتی علاقے ہیں، دیہاتی علاقوں میں ایک چیز بڑی پابندی کے ساتھ کی جاتی ہے کہ عید کے دن اپنے تمام رشتہ داروں کے گھر جانا ہے. بلکہ پورے علاقے میں ہر گھر میں لوگ کوشش کرتے ہیں، ایک گھر میں اگر 2-3 بھائی ہیں تو وہ بلکہ وہ جس طرح تبلیغی جماعت والے تشکیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تشکیل کر دیتے ہیں کہ اس علاقے میں جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کی طرف آپ چلے جائیں، اس علاقے والے رشتہ داروں کی طرف میں چلے جاتا ہوں، فلاں علاقے کے رشتہ دار ہیں ان کی طرف. یعنی عید کے دن سب کو ملنا جو ہے وہ لازمی تصور کیا جاتا ہے. اور بہت ساری ناراضگیاں عید والے دن ختم ہو جاتی ہیں، خصوصاً جہاں رشتہ داری تعلق داری کا پاس رکھا جاتا ہے وہاں پہ اس چیز کا بڑا اہتمام رکھا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا جو ہے وہ باقی رہے. تو یہ عید کا اجتماع اور عید کے دن کے معمولات یہ بھی ہمیں ایک اتحاد کی لڑی میں پروتے ہیں اور بہت ساری نفرتیں، قدورتیں اور رنجشیں ختم کرتے ہیں. تو بالکل آپ نے صحیح کہا. عید کے دن جو آپس میں رشتہ داریوں کا ملنا ہے، صلہ رحمی کا جو قرآن نے حکم دیا، اسلام نے جو ہمیں حکم دیا، اس کا عملی مظاہرہ ہم عید والے دن دیکھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صلہ رحمی اگر ہم متحد رہیں اور آپس میں وحدت کو نہ توڑنے دیں تو اس سے جو صلہ رحمی کا جو حکم ہے یہ بھی کسی حد تک پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم بات کریں ان چیزوں کی کہ کون سی اس سے ایک تو فائدہ جیسے ہم نے ابھی دیکھ لیا کہ امت کی وحدت سے فائدہ کیا ہوتا ہے، فوائد اور نقصانات پہ اگر ہم مختصر بات کر لیں تو میں سمجھتا ہوں بہتر رہے گا. اس میں یہ ہے کہ اگر ہم فائدہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اگر ہم متحد رہیں گے، جیسے قرآن نے کہا کہ تمہارا رعب اور تمہارا دبدبہ قائم رہے گا، آپس میں ہم جو کام مل جل کر سکتے ہیں
وہ ہم علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے. معاشرے کا ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اتحاد کو اور اپنی اجتماعیت کو قائم رکھے, وحدت کو قائم رکھے, ٹھیک ہے. اور جہاں تک وہ اس کی بات ہے, نقصانات کی بات ہے, اگر ہم نقصانات کی بات کریں تو نقصانات سب سے بڑی یہی ہے کہ اگر ہم متحد نہیں رہیں گے, اگر ہم منتشر ہو جائیں گے, تو ایک تو یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے, ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جائیں گی, ہم ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. جب ہم ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کریں گے, ہمارے درمیان جو چین اور راحت اور جو سکون ہے وہ ختم ہو جائے گا, معاشرے کا سکون برباد ہو جائے گا, ہر آدمی دوسرے سے بدلہ لینے اور اس سے انتقام لینے کا سوچتا رہے گا. بندی صاحب ہمارے پاس وقت بہت مختصر, صرف 2-3 منٹ ہمارے پاس پروگرام کے باقی رہ گئے. آپ آخر میں یہ کہ کیونکہ رمضان بھی دیگر عبادات بھی ہمیں اتحاد کا درس دیتی ہیں, تو اتحاد امت میں ہر فرد اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے, مختصر وقت میں بتائیے. انفرادی طور پر ہر آدمی یہ کردار ادا کر سکتا ہے کہ اپنے اندر اخلاق حسنہ, جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جو فتح کیا, دنیا میں جو آج اسلام نافذ ہے, جو صحابہ کرام نے اسلام پہنچایا, وہ بہترین اخلاق کے ذریعے, خندہ پیشانی کے ذریعے لوگوں سے پیش آنا, لوگوں کو ایسے ہی سمجھنا جیسے وہ خود تھے, اپنے جو چیزیں آپ کو ضرورت ہیں لوگوں کو بھی ویسے ہی ضرورت ہے, جیسا آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں, جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسے ہی آپ لوگوں کے لیے پسند کریں, اپنے دلوں کو وسیع کریں, لوگوں سے اچھے انداز سے پیش ہیں, اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ معاملہ کریں, اور ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. آپ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں. قرآن کا بھی یہی حکم ہے, اسلام کا بھی یہی حکم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم میں سے ہر بندہ انفرادی طور پر اپنے اندر یہ چیزیں لے آئے گا, ذاتی اصلاح جو ہے, انسان ہر آدمی اپنی ذاتی اصلاح اگر کر لیتا ہے تو معاشرے میں ایک بہتر اس کا فائدہ بھی مل سکتا ہے, اور اجتماعیت اور وحدت بھی ہماری قائم رہ سکتی ہے. جی بہت اچھے مدنی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین محترم, رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے, اور اس مہینے کا نفع اور نقصان ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ مشہور حدیث جس میں آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا تھا, اس میں ایک مرتبہ حضرت جبریل امین نے بددعا کی تھی کہ ہلاک, تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا. تو یہ رمضان المبارک میں اپنی بخشش کروانا, اپنی مغفرت کروانا, اپنے گناہوں کو معاف کروانا, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, اور کوئی بہت زیادہ مشقت والی بات نہیں ہے. ابھی صرف 2 دن کے بعد ہمارے پاس رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے, اور اس رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خیر من الف شہر کہا, 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے. صرف 10 دن کی مشقت ہے, اور 10 دن کی بھی وہ پورے 10 دن کی مشقت نہیں ہے, ہر رات کچھ دیر عبادات کے اندر گزار لیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص نے کچھ تھوڑی بہت بھی عبادت اس رات کر لی, وہ سمجھے کہ اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا. رمضان المبارک میں نیکیوں کے بندے میں اضافے کا خود اپنے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, تلاوت کی طرف, ذکر اذکار کی طرف, نماز کی طرف انسان کا دھیان زیادہ چلا جاتا ہے, سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. اس لیے انسان کے پاس جو ہے وہ کچھ کرنے کا موقع ہوتا ہے. جو اس موقع کو ضائع کرتا ہے وہ یقیناً محرومین میں سے ہے, اور جو اس موقع کو قیمتی بناتا ہے وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن کے اپنے رمضان المبارک کے ان قیمتی اوقات کو سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. جو دن باقی رہ گئے, جو گزر گئے, ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا علم ہے کہ اس نے کیا کمایا, کیا کھویا. تو آج کے جو ہمارے پروگرام کا عنوان تھا وہ بھی یہ تھا کہ رمضان المبارک ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے. ہم اپنے اندر اتحاد کی فضا کو قائم کریں. ہم گروہوں میں تقسیم ہو گئے, ہم فرقوں میں تقسیم ہو گئے, ہم برادریوں میں تقسیم ہو گئے, ہم مختلف قوموں میں تقسیم ہو گئے, مختلف ملکوں میں تقسیم ہو گئے, مختلف صوبوں اور مختلف زبانوں میں تقسیم ہو گئے, اور ہم میں سے ہر ایک نے اپنی الگ الگ پہچان رکھ لی. کوئی اپنے آپ کو سندھی کہہ رہا ہے, کوئی پنجابی, کوئی پٹھان, اور کوئی کیا اور کوئی کیا. کسی نے اپنی پہچان دیوبندی رکھ لی, کسی نے بریلوی رکھ لی, کسی نے اہل حدیث رکھ لی, کسی نے اپنے آپ کو کس کی طرف منسوب کر لیا. رمضان ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے, اور حرمین شریفین میں اگر اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو بار بار جانے کا موقع دے تو ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں رمضان کے علاوہ حرمین کی جتنے بھی عبادات ہوتی ہیں وہاں پہ تمام دنیا کے سارے لوگ ایک اتحاد کی لڑی میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں.
اور وہاں ہمیں صحیح وحدت کا درس ملتا ہے. ہر رنگ، ہر نسل، ہر مزاج، ہر زبان کے، ہر ملک کے لوگ وہاں پر آئے ہوتے ہیں اور تمام کے تمام ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ کے وحدت امت کی صحیح علامت بنے ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی وحدت امت کا حصہ ہیں، وحدت امت کی علامت بن جائیں. خود اپنے اندر سے، اپنے اندر، ہر انسان کا اپنے اندر کا جو ایک انتشار، اپنے اندر کا ایک تفرقہ ہے، اپنے اندر کی ایک فرقہ واریت ہے، اس کو نکال کے باہر پھینکیں. پھر ضرور امت میں اتحاد آئے گا، ضرور امت میں اتفاق آئے گا، ضرور امت جمع ہو جائے گی. تو انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ منگل کو بھی بات چیت پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.